नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मैं सुना रहा हूँ आपको मोहतरमा मसरूर जहाँ का नावल ख़ज़ाओं से दूर। मसरूर जहाँ जी का नावल ख़ज़ाओं से दूर। आज इसकी पहली किस्त। धूं धूं करके मकानात जल रहे थे, शोले आसमान से बातें कर रहे थे और गहरा काला धुआं स्याह आंधी की मौत में ज़मीन से आसमान तक फैला हुआ था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दुकानें और उनका साजो सामान घास फूस और तिनकों की मानिंद धड़ाधड़ जल रहा था। हर तरफ शोर व गुल था, जैसे क़यामत आ गई हो। किसी को किसी का होश नहीं था। अल्लाहु अकबर और जय काली माता के नारे फ़िज़ा का सीना चीरते हुए समाज से टकराते और लोग खौफ व दहशत से सहम जाते। खंजर चहक रहे थे, संगीनें घोंपी जा रही थीं, चाकू सीने में उतारे जा रहे थे और हर तरफ शैतानी रक़्स हो रहा था। एक ही जगह रहने वाले हिंदू और मुसलमान, जो दुख सुख में एक दूसरे के साथी थे, उस वक्त प्रेम मोहब्बत के सारे रिश्ते नाते तोड़कर मेल मिलाप भुलाकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, एक दूसरे का खून बहा रहे थे। तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ था और इसे अहमदाबाद के फसाद का नाम दिया जा रहा था। नाम बदलते रहते हैं, किस्सा पुराना होता है, हर दौर में उसे किसी न किसी नाम से याद किया जाता है। बस एक बात सब में यकसा रहती है, बेगुनाहों और मजलूमों का खून बहाया जाता है और किसी न किसी बहाने से ये खून सदियों से बहाया जा रहा है। इसे 1857 का गदर का भी नाम दिया गया और 1947 के हिंदू मुस्लिम फसाद का भी। कभी कुछ जवाब पेश किया गया, कभी कोई और बहाना बनाया गया और तारीख़ के औराक मजलूमों के खून से रंगीन होते रहे। हिंदू और मुसलमान मारे गए, गुंडों ने दौलत से घर भर लिए, दौलत वाले कल्लाश हो गए। कितनी गोदें उजड़ गईं, कितनी सुहागनें बेवा हो गईं, कितनी कुंवारियों की इस्मत लुट गई। और फिर वही हुआ, फसाद की आग धीमी हुई, लेकिन गया वक्त फिर लौट कर ना आया। दम तोड़ती हुई चिंगारियों को देखकर मैंने अफसोस किया, जो कुछ खाकस्तर हो गया उसका मातम भी क्या। फसादियों को बुरा भला कहा, लीडर आए, वज़ीर आए, अमीर आए, लेक्चर हुए, अमन व अमान कायम रखने की पुरजोर अपीलें की गईं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया गया, प्रेम भाव से रहने की तलकीन की गई। हुकूमत ने लुटे पिटे आवाम की इमदाद के लिए रुपया पैसा दिया, अनाज दिया, कपड़ा दिया, दवाएं दी और ये सब सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गया। जो ज़रूरतमंद थे वो फिर खाली हाथ रह गए। सामान उन लोगों को मिल गया जिनके घर पहले ही भरे हुए थे। नुकसान का जायज़ा लिया गया तो सही हिसाब लगाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की गई। अखबारों में सरसरी सा बयान आ गया, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनकी नज़रों में दुनिया अंधेर हो चुकी थी और उसकी तलाफ़ी नामुमकिन थी।
نہ گود آباد ہو سکتی تھیں، نہ سہاگ واپس آ سکتا تھا، نہ عصمتیں واپس مل سکتی تھیں، نہ مرنے والے پلٹ کر آ سکتے تھے۔ روپیہ، پیسہ، مکان، دکان کا افسوس کرنے کون بیٹھتا اور کون حساب لگاتا؟ احمد آباد کے اس فساد میں انور میاں کا بھی نقصان ہوا تھا، ایسا عظیم نقصان جس کی تلافی ممکن ہی نہیں تھی۔ دنیا کی ساری دولت بھی ان کو مطمئن نہیں کر سکتی تھی، نہ ان کا صبر و قرار واپس مل سکتا تھا۔ چہیتی بیوی اور پھول جیسے 2 بچے ہی ان کی کل کائنات تھے۔ ایک یتیم بھتیجا تھا جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ یہ سب ان کو کیسے مل سکتے تھے؟ وہ تو جب واپس آئے تو گھر کے جلے ہوئے ملبے سے چند سوختہ لاشیں ہی مل سکی تھیں۔ جھلسی ہوئی لاشوں سے ان کی اصلی صورت اور شکل کا پتہ لگانا مشکل تھا، بس ان کے متعلق اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا۔ انور میاں کس سے اس ظلم کا شکوہ کرتے؟ وہ تو سب کو اچھا بھلا چھوڑ کر کسی کاروباری ضرورت سے باہر گئے تھے۔ واپس آئے تو ان کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ انہوں نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے ان لاشوں کو سپرد خاک کر دیا۔ مکان کے ساتھ ہی ساز و سامان بھی جل کر ختم ہو چکا تھا، اور انور میاں سوچ رہے تھے کہ کاش وہ اس موقع پر اپنے گھر پر ہوتے۔ اگر بیوی بچوں کو بچا نہ سکتے تو ان کے ساتھ مر تو سکتے تھے، لیکن اب ان کے بغیر وہ کیسے جئیں گے، کیسے زندہ رہیں گے؟ انور میاں نے مکان پر آخری نظر ڈالی اور پھر وہ نوکروں کے کوارٹروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گئے۔ اچانک ہی ملازموں کا خیال آ گیا جو ان کے رفیق اور ہمدرد تھے۔ کوارٹر جلنے سے محفوظ رہ گئے تھے۔ وہ کسی خیال سے کوارٹر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ انور میاں نے دونوں ہاتھوں سے دل تھام لیا۔ ان کی نظروں کے سامنے انسانی بربریت اور ظلم کی ایک ایسی مثال موجود تھی جس کو دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگ لیتے۔ ایک نوجوان عورت برہنہ پڑی تھی، منہ پر مضبوطی سے کپڑا بندھا تھا، سینے سے خون بہہ بہہ کر آس پاس زمین پر جم گیا تھا۔ انسان نما درندوں نے بے عزتی کرنے کے بعد اسے مار ڈالا تھا، اور اس کی کھپی ہوئی آنکھیں اوپر آسمان کو تک رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنے پیدا کرنے والے سے اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ انور میاں نے سوچا کہ اچھا ہی ہوا جو یہ غریب ماری گئی، ختم کر دی گئی، ورنہ وہ ضمیر پر گناہوں کا بوجھ لے کر کیسے جیتی؟ مر کے جینے سے ایک بار کا مرنا بہتر تھا، ورنہ وہ اگر زندہ رہتی تو اس کی نظروں میں ہر وقت یہ منظر گھومتا رہتا، اور وہ غریب زندہ رہ کر بھی مردوں سے بدتر زندگی گزارتی۔ انور میاں نے الگنی پر سے چادر اتار کر اس کا جسم ڈھانپ دیا اور سر جھکا کر باہر کی طرف چل دیا۔ یکایک کسی بچے کی آواز سن کر رک گئے۔ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ وہ اندر بڑھ گئے۔
ایک گوشے میں پلنگ پر 3-4 ماہ کا بچہ پڑا رو رہا تھا، شاید سوتے سوتے ابھی جاگا تھا۔ ہاتھ کی ننھی سی مٹھی میں چسنی دبی ہوئی تھی، کپڑے پیشاب سے گیلے ہو رہے تھے۔ نہ جانے غریب کب سے یہاں پڑا تھا۔ انور میاں نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ ننھی سی جان، اور اس پر اتنا ظلم! کوئی ذرا اس معصوم کا قصور تو بتا دے۔ ابھی تو اسے اس دنیا میں آنکھیں کھولے مشکل سے چند ماہ گزرے ہوں گے، پھر یہ گنہگار کس طرح ہو گیا؟ اور اگر یہ گنہگار نہیں تھا تو اس کو سزا کس نے دی؟ کیوں دی؟ اس کا قصور تو بس یہی تھا کہ وہ اس مکار دنیا میں حکم خدا سے آ گیا، اور جب آ گیا تو اس پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا۔ جبکہ یہ بچہ نہ ابھی ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، یہ تو محض ایک معصوم سی جان ہے، لیکن اس کی ماں کو ختم کر کے گویا اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ کسی کو اس پر ترس نہ آیا، اور اب اسے ساری زندگی بغیر ماں کے جینا ہوگا، لاوارث، بے سہارا، یتیم اور یسیر بن کر زندگی گزارنا ہوگی۔ قصور تو اس کی ماں کا بھی نہیں تھا، نہ وہ کسی کے خلاف لڑی تھی، نہ کسی سے نفرت کرتی ہوگی، پھر بھی اس بے قصور کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کی چاہنے والی ماں درندوں کے ظلم کا شکار ہو گئی۔ وہ رو رو کر ماں کو پکارتا رہا، اور اس کی ماں کے منہ کو باندھ کر اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ انور میاں نے بچے کے منہ میں چسنی لگا دی، بچہ چپ ہو گیا۔ وہ بچے کو کاندھے سے لگائے باہر آ گئے۔ بچے اور ماں کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ ان کے ملازموں میں سے نہیں تھے، شاید کوئی دکھیاری اس کوارٹر میں پناہ لینے چلی آئی ہو اور پھر ان درندوں کی درندگی کا شکار ہو گئی ہو، یا درندے خود ہی لے آئے ہوں۔ انور میاں سڑک پر آ گئے اور کفن دفن کرنے والوں کو اس لاش کا پتہ بتا کر آگے روانہ ہو گئے۔ بچہ چسنی چستے چستے پھر سو گیا۔ شہر کی زندگی منجمد ہو چکی تھی، سارے بازار اور دکانیں بند تھیں، اکا دکا کھلی بھی تھی تو سامان 2-3 گنے داموں پر فروخت کر رہی تھیں۔ انور میاں نے ایک فیڈر خرید لی اور ایک تولیہ لیا، پھر اسٹیشن کے ہوٹل سے انہوں نے فیڈر میں دودھ بھروایا اور پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ٹرین میں بیٹھ گئے۔ گاڑی کہاں جا رہی تھی یہ بات انہیں نہ معلوم تھی، نہ انہوں نے معلوم کرنا چاہی۔ جب دل چاہا کسی اسٹیشن پر اتر پڑے اور شہر میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ جب وہاں سے دل اکتا گیا پھر ٹرین پر بیٹھ گئے۔ گاڑی رکی تو وہ بھی اتر پڑے اور پھر اس شہر کی خاک چھاننے لگے۔ جب تک جیب میں پیسے رہے وہ بچے کے لیے دودھ خریدتے رہے۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو وہ بے بس ہو گئے۔ نئے شہر میں وہ کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر کیا کریں؟ بچہ رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا تھا، اور تب ان کے قدم خود بخود اس بڑی سی کوٹھی کی طرف بڑھ گئے۔ ایک دم 2 کتے ان پر حملہ آور ہو گئے۔
لیکن جلد ہی کسی نرم اور شیریں آواز نے کتوں کو ڈانٹا۔ کتے دم ہلانے لگے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ انور آواز کی سمت گھومے۔ ایک حسین و جمیل خاتون ان سے مخاطب تھیں۔ بی بی، بچہ بہت بھوکا ہے، اگر تھوڑا سا دودھ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انور میاں نے فیڈر بڑھا دی۔ خاتون نے فیڈر پکڑ لی۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ انور میاں خاتون کے ساتھ اندر بڑھ گئے۔ یہاں بیٹھ جائیے۔ خاتون نے برآمدے میں بچھے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ انور میاں جھجک گئے۔ بیٹھیے بیٹھیے۔ خاتون شاید کچن میں چلی گئیں۔ ذرا دیر کے بعد وہ واپس آئیں تو ملازم لڑکا کھانے کی ٹرے اٹھائے ان کے ساتھ آ رہا تھا۔ خاتون کے اشارے پر اس نے ٹرے تخت پر رکھ دی۔ آپ اس لڑکے کے ساتھ جا کر منہ ہاتھ دھو لیجئے، بچے کو مجھے دے دیجئے جب تک میں اسے دودھ پلا دوں۔ انور میاں نے بچے کو ان کی طرف بڑھا دیا اور خود ملازم لڑکے کے ساتھ چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئے تو خاتون زانو پر بچے کو لٹائے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھیں اور بچہ آنکھیں بند کیے فیڈر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے دودھ پی رہا تھا۔ انور میاں خاتون کے اشارے پر کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے بڑے احسان مندانہ لہجے میں خاتون کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ خاتون حلیمی سے مسکرائیں۔ یہ لیجئے، یہ تو سو گئے، اب آپ ان کو جگائیں گے تو یہ سخت ناراض ہو جائیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ انہیں سونے دیں اور خود بھی آرام کریں، کسی قسم کا تکلف نہ کریں۔ میں یہاں بچے کے پاس موجود ہوں۔ رمزو میاں، ان کو مہمان خانے تک پہنچا دو، خاتون نے لڑکے سے کہا۔ ان کے لہجے میں اس قدر خلوص تھا کہ انور میاں سے انکار نہ بن پڑا اور وہ ملازم لڑکے کے ساتھ چلے گئے۔ آرام دہ بستر پر لیٹتے ہی انور میاں ایسا سوئے کہ انہیں اپنی ہی خبر نہ رہی۔ مہینوں کے بعد ایسا آرام ملا تھا، ورنہ اس سے پہلے ان کا اپنا بھی گھر تھا، نوکر چاکر، آسائش کا کل ساز و سامان، لیکن اب تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ انور میاں کئی گھنٹے سوئے، سو کر اٹھے تو دن ڈھل چکا تھا۔ ملازم نے انہیں قمیص پاجامہ اور سلیپر دیے۔ بیگم کہہ رہی ہیں کہ آپ نہا دھو کر تیار ہو جائیں۔ اس نے غسل خانہ بتا دیا۔ انور میاں نے خاموشی سے تعمیل کی۔ نہا دھو کر انہوں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ کتنے ہفتوں کے بعد وہ نہائے تھے اور کپڑے بدلے تھے۔ ملازم لڑکا انہیں اپنے ساتھ لے کر اندر گیا۔ خاتون شاید ان کی منتظر تھیں۔ انہیں دیکھ کر پرخلوص مسکراہٹ سے استقبال کیا، پھر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر دی۔ سامنے ہی بچہ بڑے اطمینان سے لیٹا ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس کے جسم پر بھی اجلا لباس تھا، شاید نہلایا دھلایا بھی گیا تھا۔ چائے کے 2 کپ پلا کر خاتون نے انہیں پان دیا، پھر چائے کے برتن اٹھا کر ان سے مخاطب ہوئی۔ بھائی صاحب، آپ کی کیفیت اور آپ کے عادات اور خصائل میں جو زبردست
فرق مجھے نظر آیا، اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ در حقیقت اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن موجودہ صورت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مصیبت زدہ ہیں، کہ آپ اپنے متعلق کچھ بتانے کی زحمت کریں گے؟ بیگم صاحبہ، خدا اپنی رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ رکھے۔ آپ کا حسین سلوک ایسا ہے کہ میں مصیبت زدہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، آنے واحد میں میرا سب کچھ چھن گیا، بیوی، بچے، کوٹھی، کاروبار، سب کچھ احمد آباد کے فساد میں ختم ہو گیا۔ انور میاں کی آنکھوں میں آنسو چھلچھلا اٹھے اور انہوں نے بلا کم و کاست اپنی داستان ان مخلص خاتون کو سنا دی اور اس بچے کے متعلق بھی بتا دیا۔ ساری داستان سن کر خاتون نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو رومال میں جذب کیا۔ بھائی صاحب، کتنی دردناک ہے آپ کی داستان۔ خداوند عالم آپ کو صبر عطا فرمائے۔ نہ جانے کتنے خاندان برباد ہو گئے، کتنے گھر لٹ گئے، کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں، لیکن تعریف کرنا پڑے گی آپ کے جذبہ انسانیت کی، جس نے اس مصیبت کے وقت بھی ایک عظیم انسانی خدمت انجام دے کر انسانیت کا سر بلند کر دیا، ورنہ یہ معصوم بچہ بھی بھوکا پیاسا تڑپ کر ختم ہو جاتا اگر آپ فرشتہ رحمت بن کر وہاں نہ پہنچ جاتے۔ خداوند عالم کو یہی منظور تھا۔ نہ جانے وہ کون دکھیا تھی جو اس کوارٹر میں جان بچانے کے لیے آئی تھی، اور بیچاری کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ موت وہاں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ خدا جانے وہ ہندو تھی یا مسلمان۔ خاتون متاسف لہجے میں بولی، نہ جانے کتنے ہندو اور مسلمان بے گناہ مارے گئے۔ پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ کیا ہو سکتا ہے بہن؟ یہ سب تو خدا پر منحصر ہے، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ انور میاں نے آہستہ سے کہا، بھائی صاحب مناسب سمجھے تو یہیں رہ جائیں میرے پاس۔ انور میاں نے حیرت سے خاتون کو دیکھا۔ میں یہاں تنہا رہتی ہوں، کچھ جائیداد ہے، اس کے انتظام میں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو میری پریشانیاں کافی دور ہو جائیں گی۔ بہن، میں خود بھی تکلیفوں کے ہاتھ ہوش و حواس کھو چکا ہوں۔ آپ کی جائیداد کا انتظام خاطر خواہ نہیں ہو سکے گا، اور آپ کے نقصان کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ چند ہفتے آرام کریں، انشاءاللہ طبیعت بہل جائے گی، خاتون نے حلیمی سے کہا۔ انور میاں سوچ میں ڈوب گئے۔ بھائی صاحب، اس ننھے اور معصوم بچے کا بھی خیال کیجیے۔ اس کو لیے آپ کیا کر سکیں گے؟ نہ ملازمت ہی کر پائیں گے اور نہ کوئی اور کام، اور نہ اپنے سے جدائی کر پائیں گے۔ یہ جو ہفتوں سے آپ کے کلیجے سے چمٹا ہوا ہے، کیسے آپ سے جدا ہو سکے گا؟ یہاں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں اسے دیکھ لوں گی۔ آپ کو تکلیف ہوگی بہن؟ تکلیف کیسی؟ میری تنہائیوں کو جینے کا سہارا مل جائے گا۔ خاتون نے
کرب انگیز لہجے میں کہا، آپ کی تنہائیوں کا سبب کیا ہے بہن؟ میری بدنصیبی اور کچھ بھی نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ شادی کو 6 سال ہو گئے لیکن میں ماں نہ بن سکی۔ ان کے والدین نے ان کی دوسری شادی کر دی۔ اب ان کی دنیا الگ ہے، میری الگ۔ وہ کیسے راضی ہو گئے دوسری شادی پر؟ کچھ تو والدین کا اصرار، اور سب سے بڑھ کر باپ بننے کی فطری تمنا نے انہیں مجبور کر دیا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ آج کل کہاں ہیں؟ ڈنمارک میں 3 سال کے لیے گئے ہیں۔ آپ کو ساتھ نہیں لے گئے؟ میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ زندگی گزر رہی ہے، مایوسی ہے، تنہائیاں ہیں، لیکن تلخیاں نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے میں شاید رہا سہا سکون بھی ختم ہو جاتا۔ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ انور میاں ہمدردانہ لہجے میں بولے، اس لیے تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ میرے ساتھ رہ جائیں۔ انور میاں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ خاتون کے سر پر رکھ دیا۔ خاتون کی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے اور لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بچے کی کلکاریوں نے انہیں اپنی طرف مخاطب کر لیا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو منہ تک لے جا کر چوسنے کی کوشش کرتا اور خوب ہاتھ پیر مارتا۔ پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے اسے بھی کھیل سوجھ رہا تھا۔ انور میاں اور خاتون بڑی دلچسپی سے اس کا یہ دلچسپ کھیل دیکھ رہے تھے۔ بچہ بھی ان کی دلچسپی سے لاپرواہ اور لا علم اپنے کھیل میں مشغول تھا۔ بہن، انور میاں نے مخاطب کیا، میرا نام سنجیدہ ہے۔ بھائی صاحب، آپ مجھے سنجیدہ ہی کہا کریں، بہتر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کی پرورش میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے کون سا کام رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال آسانی سے کر لوں گی۔ البتہ جو کام میں نہیں کر سکتی وہ آپ کو انجام دینا ہوگا۔ بس سر و چشم آپ ان کی تفصیل مجھے بتا دیں۔ جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو چند ہفتے آپ آرام کریں۔ فساد کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، اتنے عرصے تک آرام ہی تو کرتا رہا سنجیدہ بہن۔ انور میاں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، شاید آپ کو یہ سن کر تعجب ہو کہ میں بھی ہندو مسلم فساد کے دوران ہی پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں پہلے ہندو مسلمان میں بے حد میل جول رہتا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا، دلوں میں نفرت کی تہیں چڑھ گئیں، محبت کی جگہ نفرت نے لے لی، دوستی کی جگہ دشمنی نے لے لی۔ کبھی مسجد میں سور بندھا ملتا، کبھی مندر میں گائے کٹی ملتی۔ اذان کے وقت پہلے بھی شنکھ بجتا تھا، لیکن کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر اذان کے وقت شنکھ کی آواز سنائی دیتی تو مسلمان چراغ پا ہو جاتے۔ پہلے عید کے دن سویاں کھانے گاؤں کے ہندو مسلمان دوستوں کے گھر جاتے تھے، اور مسلمان ہولی ملنے ہندوؤں کے گھر جاتے۔ ایک کے گھر شادی ہوتی، دوسرا انتظام کرتا۔ کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی، سب لوگ بلا تفریق مذہب و ملت کے سارا کام انجام دیتے۔ لیکن یہ سارے جذبے نہ جانے کہاں سو گئے۔ اگر کوئی جذبہ بچ گیا جو پنپ رہا تھا، پرورش پا رہا تھا، تو وہ تھا نفرت کا، دشمنی کا۔ اور پھر جب ہر جگہ سے فساد کی خبریں آنے لگی تو گاؤں کے لوگوں کا اعتماد ایک دوسرے پر سے ختم ہو گیا۔
جب اعتماد ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا اور وہاں بھی فساد ہو گیا۔ میرے دادا ساری رات حویلی کی چھت پر بندوق لیے ٹہلتے رہے۔ حویلی کے پھاٹکوں میں بڑے بڑے تالے پڑے رہتے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا۔ اور جب ایک دن خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، میری والدہ کو بے چینی شروع ہو گئی، لیکن کوئی دائی تک بلانے نہ جا سکا۔ میں پیدا ہوئی تو گھر میں خوشی کے بجائے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ گھر والے ہر وقت گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ماں زچہ خانے میں تھی، اس لیے مجبوراً جیسے تیسے بسر کر رہے تھے۔ جب میری والدہ 6 دن کے بعد چھٹی کے نہان سے فارغ ہوئیں تو اسی رات حویلی کے سب لوگ رات کے اندھیرے میں بڑی خاموشی سے گھر سے نکل آئے۔ ہر قدم پر سب کو قتل اور لوٹ کا خوف پریشان رکھتا۔ کسی طرح سب بچ کر محفوظ علاقے میں پہنچے۔ حویلی کو ہمارے بعد آگ لگا دی گئی، یہ میں نے بعد میں سنا۔ میری اماں تکان اور خوف و ہراس کے باعث بیمار پڑ گئیں اور پھر کافی عرصے تک بیمار رہیں۔ دوسری جگہ ختم زمانے میں کافی عرصہ لگا، لیکن پھر بھی وہ حالت نہ ہو سکی جو اپنے گاؤں میں تھی۔ تب بھی سب لوگ خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ سب کی جان بچ گئی، اور اب بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ملک کی تقسیم دلوں کی تقسیم بن گئی، محبت اور خلوص کی تقسیم بن گئی، اور اب کبھی وہ پہلے جیسی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ انور میاں نے روحانسی آواز میں کہا۔ احمد آباد میں بھی یہی سب کچھ ہوا۔ سب سے زیادہ شامت بے ضرر شہریوں کی آئی۔ میں خود بھی اس سے انجان تھا۔ انجان ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اگر فساد میں میرا ہاتھ ہوتا تو میں گھر پر اپنے بیوی بچوں کے پاس موجود رہتا، یا ان کو وہاں سے ہٹا کر محفوظ مقام پر پہنچا دیتا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم انجان رہے۔ بلوائیوں نے اپنا پروگرام پورا کر لیا اور ہزاروں خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ کارخانے اور ملیں جو غریبوں کا پیٹ پالتے تھے تباہ کر دیے گئے۔ امیروں کو کنگال بنا دیا گیا۔ نہ جانے کتنے انور ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ کیا ہر ایک کو سنجیدہ جیسی بہن مل جائے گی؟ نہیں۔ فساد ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، بے گناہ مرتے رہیں گے، اور یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ بے گناہوں پر ظلم ڈھانا انسانیت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے۔ انور میاں کی آواز بھرا گئی۔ سنجیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں کسی سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ بچہ سو گیا تھا، فساد سے بے خبر، اس کے نتائج سے بے خبر۔ وہ ایک معصوم سی دنیا میں نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس کی ماں پر کیا گزری، وہ زندہ ہے یا مر گئی، اور فساد نے اس کا کیا چھینا۔ بچہ سوتا رہا۔ انور میاں اور سنجیدہ سوچوں میں غرق بیٹھے رہے۔ تو یہ تھی مسرور جہاں کے ناول خزاؤں سے دور کی پہلی قسط۔ کل پھر آؤں گا، آپ کو اس کی دوسری قسط سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔